बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गुलशन में यहाँ पे उस अपार्टमेंट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे आमिर हुसैन को जो है उन हमारे मुहाफ़िज़ों ने मार दिया, उन्होंने उसको शहीद कर दिया, जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिनका काम बनता है कि वह आवाम की जान माल की हिफाजत करें। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कराची के अंदर कराची के बच्चों को मारा जा रहा है। कभी माँ के सामने जो है उसके बेटे को कत्ल किया जा रहा है, कभी बाप के सामने उसके बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, कभी भाई के सामने दूसरे भाई को कत्ल किया जा रहा है, कभी बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया जा रहा है। और ये सारे वाक़यात शहर कराची के अंदर हो रहे हैं सिर्फ एक 5,000 10,000 रुपये के मोबाइल के पीछे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे बीन बजा बजा के थक गए हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के सामने बीन बजा बजा के थक गए हैं। हम IG सिंध साहब के सामने जो है अपनी गुजारिशात रख के हम थक गए हैं। CCPO कराची के पास चक्कर लगा के हमारे पैर जो हैं वो घिस गए हैं। इस सूबे के जो वज़ीर आला हैं, जो कि इस सूबे के जो हैं वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके सामने भी सिंध असेंबली के अंदर हम आवाज़ उठा के थक गए कि कराची के लोगों को मारा जा रहा है, कराची के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद के अंदर इस साल के अंदर जो हैं वो वारदातें हुई हुई हैं, हज़ारों की तादाद में। अंदाज़न कोई 25 से 30 हज़ार लोगों के जो हैं वो मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिए गए, और कोई तकरीबन 40 से 50 हज़ार मोटरसाइकिलें जो हैं वो कराची के अंदर सिर्फ इस साल के अंदर चोरी हो गई हैं। अंदाज़न 1750 से 1800 गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं। उसके साथ साथ डकैत अलग हैं, घरों में घुस के जो चोरियाँ हो रही हैं वो अलग हैं। लेकिन हुकूमत सिंध ने जो है वो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, दुपट्टे ओढ़े हुए हैं, खौफ की बुनियाद के ऊपर फैसले लिए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आप मुझे बताएं ना कि आमिर हुसैन, जिसके पास उसके हाथ में कोई असला नहीं था, पुलिस ने उसको रास्ते में रोका, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो रुका नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं रुका? वो इस वजह से नहीं रुका कि उसको इस बात का खौफ था कि उसको वहीं पुलिस वाले ना लूट लें। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे सूबे के अंदर जब पुलिस के अंदर भर्ती की जाती है तो वो सियासी बुनियादों के ऊपर भर्ती की जाती है। क्या सूबे सिंध के अंदर जब पुलिस को आप रिक्रूट करते हैं तो क्या ये देखा जाता है कि वो जवान जो हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उनके क्या आपने मतलब आजकल के ज़माने में तो उनको तो ये भी देखा जाता है कि कहीं नफ्सियाती तो नहीं है। मतलब एक आदमी नफ्सियाती होगा ना कि एक शख्स को उसने गोली मार दी जिसके पास कोई असला नहीं था। आमिर हुसैन के भाई मेरे साथ खड़े हैं, मुझे बता रहे हैं कि पहले उनके पैर पे गोली मारी है, फिर उसके पास गए जो कि वीडियो कैमरा बता रहे हैं, फिर उसके बाद 2 गोलियां उसको और मारी हैं। तो ये हुकूमत सिंध जो है ये कराची वालों को कत्ल करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे सिंध में, 15 साल से, और 15 साल से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस शहर के अंदर वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब मेरा ये सवाल है कि आमिर, जिसकी शादी तकरीबन 1.25 साल पहले हुई है, 4 महीने का उसका बच्चा है, उसका वालिद जो है वो बीमार आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अब उसकी फैमिली को कौन देखेगा? क्या मुराद अली शाह की जिम्मेदारी नहीं अब बनती है होम मिनिस्टर होने की हैसियत से कि सबसे पहले ये मेरी डिमांड है, इनकी फैमिली ने डिमांड नहीं की है, मेरी ये डिमांड है कि आमिर की फैमिली को जो है कॉम्पनसेट किया जाए, उसके बच्चे को कॉम्पनसेट किया जाए, उसकी बीवी को कॉम्पनसेट किया जाए, उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट किया जाए। आमिर तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आपकी नालायकी की वजह से, आपकी फेलियर की वजह से सब कुछ शहर में हो रहा है। 15 साल से इस ऐवान के अंदर हम शोर मचा रहे हैं, पिछले मेरे 2013 के टेन्योर से, कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो वो क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा है। जितने कैमरे शहर के अंदर लगे वो तमाम कैमरे बंद पड़े हुए हैं। आपकी पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मेरा ये सवाल है कि जिस एरिया के अंदर ये वारदातें हो रही हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस जोन के DIG को क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा है? SHO को क्यों तब्दील किया जाता है? SHO के साथ DIG को तब्दील करें, DIG के साथ SSP को तब्दील करें, और उसके साथ साथ हमारी मुकामी पुलिस क्यों नहीं है? हमारे इलाके में जो इलाके के रिहायशी हैं वहाँ से क्यों नहीं रिक्रूटमेंट करके मुकामी पुलिस लगाई जाती है? मैं इस बात पे बहुत यकीन रखता हूँ, मुझे यकीन है इस बात का कि जब तक ये हुकूमत सिंध के अंदर काबिज़ रहेगी, हमारे शहर में इसी तरह, कराची शहर में बच्चे मरते रहेंगे, इसी तरीके से वारदातें होती रहेंगी।
اسی طریقے سے چوریاں ہوتی رہیں گی, اسی طریقے سے لوگ لٹتے رہیں گے. بقول عامر حسین کے بھائی کے وہ بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جس طریقے سے آج ان کو کورٹ میں لے کر آیا. بولا وہ تو کیا لگا رہے تھے, وہ تو ہنس رہے تھے. مطلب ایک گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے, ایک عورت جو ہے اس کا شوہر چلے گیا ہے, ایک بچی کا جو باپ ہے وہ چلے گیا ہے, ایک باپ کا بیٹا جو ہے چلے گیا, اور یہاں پہ کیا مار کے ہنسا جا رہا ہے. سو لہٰذا بہت افسوسناک صورتحال اس وقت کراچی شہر کے اندر چل رہی ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے ایز اپوزیشن ممبر؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رازنی کے کیسز کے خلاف, اسٹریٹ کرائم کے خلاف ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک پیٹیشن کی فائل کی ہوئی ہے. ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے. ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر جنرل موشن جمع کرائی ہیں. ہم نے قراردادیں جمع کرائی ہیں. ہم نے اس پہ بحث کری ہے. لیکن آپ مجھ سے حلف اٹھا لیں کہ اس حکومت کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. ایک طرف تو جو ہیں یہاں پہ پولیس چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت نہ کرے, عوام مزاحمت نہ کرے ان چوروں ڈکیتوں کے ساتھ. تو پولیس کے ساتھ کیا کرے؟ جب پولیس روکے اور اسلحہ نکالے اور گولیاں چلائے تو اس وقت عوام کیا کرے؟ یہ بھی ہمیں بتا دیں نا کہ جو ہمارے محافظ ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہی ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سندھ پولیس کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت جن کو لگایا ہوا ہے, جتنے بھی جوان ہیں, ان کی جو ہے پوری اسکروٹنی کی جائے, معلوم کیا جائے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جتنے تھانے ذرا بتائیں نا کہ کون سے تھانے کتنے میں بکے ہوئے, کون سا ایس ایچ او جو ہے کتنا مہینہ جمع کراتا ہے, کون سے آفیسرز کتنے مہینہ پیسہ جمع کرا رہے ہیں. سارے پولیس والے تو سارے دن بیٹھ کر یہاں پہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے, اپنے دھندوں میں لگے ہوئے. عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام گھر سے نکلے. اب ہم ٹیکس بھی بھریں, ہم یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو بھی مروائیں, ہم کریں کیا عوام کیا کریں. لہٰذا میں کراچی کی عوام سے کہتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنا پڑے گا. جب تک یہ اسٹریٹ کرائم نہیں ختم ہوگا, جب تک احتجاج نہیں ہوں گے, جب تک مطلب آپ کو بیٹھ کر یہاں پہ احتجاج کرنے پڑیں گے ان کے خلاف, ورنہ یہ نہیں سدھرنے والے. میں آپ کو بتا دوں یہ حالات رہیں گے, اسی طریقے سے لوگ مرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو سندھ اسمبلی کا نیکسٹ اجلاس آئے گا اس اجلاس کے اندر ہم عامر حسین کی آواز اٹھائیں گے. ہم وزیر اعلیٰ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کی کمپنسیشن کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے اندر لوگ انوالوڈ ہیں, جو 3 پولیس والے انوالوڈ ہیں, ان کے خلاف ان کو ایک عبرتناک جو ہے ان کو وہ سزائیں دی جائیں کہ کم سے کم ایک ایگزامپل تو سیٹ ہو کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ان کو آپ بیٹھ کے جو نا گولیاں مار رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوٹ رہے ہیں, جو اس پورے شہر میں تناتے گھوم رہے ہیں, ان کے خلاف تو کوئی ایکشن کسی قسم کا لیا نہیں جا رہا. خرم شیر زمان صاحب یہ بتائیے گا, ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ پولیس کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے قانون سازیاں بھی کی گئیں مگر ان پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا. آپ کے ذہن میں کیا حکمت عملی ایسی ہے کہ آپ بل بھی ٹیبل کریں گے اور پھر اس حوالے سے قانون سازی کے بعد اسے امپلیمنٹ کرانے کے لیے بھی کوئی عملی کردار ادا کر سکیں گے؟ دیکھیں, موجودہ حکومت سے تو آپ کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھیں. میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت صوبے سندھ میں بیٹھی ہوئی نا, آپ اپنا خیال خود رکھیں, آپ اپنی حفاظت خود کریں. یہ کچھ بھی نہیں کرے گی. آپ اسی طریقے سے مرتے رہیں گے. لکھ لیں آپ, اچھا آپ ریکارڈ دیکھ لیں نا, آپ ریکارڈ دیکھیں کہ کیا روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ وارداتیں بڑھ نہیں رہی ہیں, چوریاں بڑھ نہیں رہی ہیں, قتل و غارت بڑھ نہیں رہی ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں. صرف اس سال میں 104 لوگ جو ہیں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے, موبائل چھیننے کی وجہ سے, موٹر سائیکلیں گاڑی چھیننے کی وجہ سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. کراچی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں, کراچی کے شہریوں نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا نا. وہ لاڑکانہ میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, نواب شاہ میں جہاں سے ان کے لیڈر جیت کر آئے وہاں پہ کون سے حالات بہتر ہیں, جہاں پہ وزیر اعلیٰ جیت کر 7 سے ہیں وہاں پہ کون سے اندرون سندھ کے اندر ہر کونے کے اندر ڈاکو راج ہے, وہاں پہ ڈاکوؤں نے راج لگائے ہوئے, یہاں پہ اسٹریٹ کرمنل نے جو ہے اپنا وہ لگائے ہوئے. دیکھیں یہ بات بھی ہے کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, جب سے مہنگائی آئی ہے, جب سے لوگوں کے اوپر یہ قیامت بن کر آئے ہیں, تو یہ اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر مہنگائی آئی ہے اس کی ذمہ دار بھی یہ امپورٹڈ حکومت ہے, اگر یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اس کی ذمہ دار بھی یہ ہیں. سو ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے, عوام کی جان و مال کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے, جس کے اندر یہ مکمل امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. شہریوں سے میں پھر سے کہوں گا آپ کے تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ اب عوام نے اپنی خود حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ تو مال بنانے میں لگے ہوئے نا.
یہ آئے انہوں نے کیا کرا, پچھلے 8 مہینے میں اپنے کیسز ختم کرائے, نیب کے اپنے کیسز ختم کرائے. ان کو عوام کی کیا فکر ہے؟ آج 150 روپے کلو آٹا مل رہا ہے, اب ان کو ٹھنڈک پڑ گئی, اب یہ خوش ہو گئے. پیٹرول کے ریٹ دیکھ لیں, ڈیزل کے دیکھ لیں, بجلی کے بل دیکھ لیں, گیس کے بل دیکھ لیں. صرف انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کرے ہیں. عوام مر رہی ہے تو مرتا جائے. عامر حسین کا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کے آنسو کون پہنچے گا, اس کی ماں کے آنسو کون پہنچے گا, اس کے باپ کے لیے. عامر حسین کے بھائی مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری تھی کہ میں دوائیوں کی ذمہ داری پوری کرتا تھا. جس بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا وہ فزیو تھراپی کرتا تھا, وہ اس اپنے والد کے گھر میں اس کے علاج کی فکر کرتا تھا. تو وہ اس باپ کی کون دیکھے گا؟ وہ چھوٹی معصوم بچی کا باپ نہیں ہے, وہ چلے گیا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری حکومت سندھ کے اوپر آتی ہے. کیوں نہیں وزیر داخلہ کو تبدیل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مراد علی شاہ کو تبدیل کرتے ہیں؟ کیوں مراد علی شاہ آج تک جو ہے چیف منسٹر بن کے بیٹھا ہوا, مال بنا کے دے رہا ہے نا, اور کیا ہے, مال بنا کے دے رہا ہے. ارے بھائی کسی عورت کو وزیر داخلہ بنا دو, یہ مرد جو ہے اس کے اندر مردانی نہیں ہے. کسی عورت کو بنا دو, وہ شاید اس صوبے کے جو ہے معاملات بہتر کر دے گی. مراد علی شاہ نہیں کر سکتا. اس کو جتنی بار آزمائیں گے اس کا یہی حال رہے گا. آپ تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں کہ کیا اب تک کی جو پولیس تفتیش ہے اس کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں, اور یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ جو پولیس نے ان ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے تو کیا آپ لوگوں کی داد رسی ممکن ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تعارف بھی کرا دوں. کیا نام ہے آپ کا؟ تو جناب میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا رونا یہ ہے, کیونکہ میں تو پہلے ہی رویا ہوا ہوں اور مزید رو رہا ہوں اور مزید یہ رلا رہے ہیں. اب تک یہ تھا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور سرے راہداری پر سب کے سامنے یہاں پر عجیب قانون ہے کہ میڈیا پر جو ہے کسی کی تشدد زدہ لاش نہیں دکھا سکتے, لیکن اسے سرے راہ تشدد کر کے گولیاں مار دے. دوسری بات یہ ہے جناب, مجھے رلایا مزید اس وجہ سے جا رہا ہے, کل تک میں یہ سمجھ رہا تھا شاید سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہے, لیکن آج مجھے پتہ چلا جس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا, تینوں افراد کو, تینوں مجرموں کو, شاہین فورس ہے یا چیتا فورس بنا لیں یا کوئی بھی فورس بنا لیں, رہنا ان کو بھیڑیا ہی ہے. ان کو شوق ہے, ان کی عادت ہے, ان کے نسوں میں یہ بیٹھ چکا ہے, ان کا کام ہے کرپشن کرنا. جناب یہ پولیس صرف پولیس اب نہیں رہی ہے, ان کا کام یہ اپنے دراصل یہ ان کا جو کام ہے یہ اس سے ہٹ چکے ہیں. اب ان کا کام ہے کہ کتنے بخاروں سے پیسے لینے, کتنے گاڑی والوں کو روکنے, کتنے بائک والوں کو روکنے. انہی افراد, یہ تینوں افراد جو تھے, ان سے کچھ میرے خیال سے 1 ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی روڈ پہ اس طرف, جب میں اپنی والدہ کے گھر جا رہا تھا, تو یہی تینوں تھے. اس میں سے 2 تو کنفرم تھے, یہی تھے. جناب جب انہوں نے مجھے روکا تو مجھے کہا تلاشی دے. میں نے کہا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کیا, شاہین فورس. میں نے کہا جناب شاہین فورس کے حوالے سے تو ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو چلی تھی جس میں سیلف ڈیفینس میں کسی نے شاہین فورس کے اہلکار کو گولی مار دی, اور اس پر آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ شاہین فورس نہ تلاشی لے سکتی ہے نہ ہی کسی کو روک سکتی ہے, صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے موجود ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے, ارے بھائی ہنستے ہوئے کہ ہمیں بھی تو پیٹ لگا ہوا, استغفر اللہ, یہ حال ہے. لہٰذا سندھ گورنمنٹ سے تو ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں, کیونکہ کل تک جو امیدیں تھیں وہ آج سٹی کورٹ میں نے دیکھ لی. جس طریقے سے وہ آئے تھے جیسے ماما کی شادی میں آئے ہوئے, ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے. 788 دہشت گردی کے مقدمات ہیں. ارے آپ نے چہرہ کیسے دکھایا ان کا؟ ان پہ ڈالیں آپ کپڑا, آپ نے کپڑے سے پہلے شناخت پلیٹ سے پہلے کیسے ان کا چہرہ دکھا دیا؟ دیکھیں یہیں سے ہی ساری پول کھل گئی, وضاحت ہو گئی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. بیٹی بھائی کے اپنے ساتھ دے رہے ہیں, لہٰذا اب ان کے لیے آپ لوگ مل کر میرا ساتھ دیں اور میرے لیے آواز اٹھائیں کہ اس کے لیے صاف اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لہٰذا مجھے انصاف چاہیے, اور تینوں کو سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا قبول نہیں ہے, نہ قابل قبول ہم کریں گے. اب تک 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے, کیا سندھ حکومت کی جانب سے یا متعلقہ سینئر پولیس حکام DIG SSP نے آپ سے ملاقات کرنے کی زحمت کا وعدہ کی ہے؟ بالکل بھی نہیں, کسی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے. وزیر داخلہ ہے نا بھائی, وزیر داخلہ ہے نا. سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ تھا کل رات سے ہے کہ FIR ہم نے یہاں کروایا شارع فیصل تھانے میں, تو لہٰذا آپ عزیز پٹی تھانے میں ان کو کیوں پروٹوکول دے رہے ہیں, کیوں وہاں رکھا ہوا ہے ان کو؟ شارع فیصل پہ شفٹ کریں, جہاں ہم چاہ رہے ہیں ہم آئیں گے, دیکھیں گے. جناب ان کو کیسے, ہمارے مطابق ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو عزیز پٹی تھانے میں بہت اچھی طریقے سے پروٹوکول دے رہے ہیں, جیسے وہ 5
जो कि आम रूटीन में मामूल के मुताबिक लोगों को मिलती है। ठीक हो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।